हॉट सीट पे तशरीफ ला रही हैं मोमिन इरम नाज मोहम्मद मुजीब। इरम नाज मोहम्मद मुजीब माइक पर है। नंबर शुमार 29, नाम है मोमिन नशरा लुकमान। उन्वान है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामी अहमियत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज मेहमानान इकराम, जज साहिबान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मौज़ू सुखन है सीरत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इंतज़ामी अहमियत। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत मुबारक की, उससे मालूम हुआ कि जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फैज़ से मुतासिर हुए, उनमें 3 औसाफ नुमाया तौर पर पैदा हो गए। नंबर 1 पर यह है कि वो कुफ्र के साथ सख्ती करे। नंबर 2 पर यह है कि वो मोमिन के दरमियान मज़ाहमत और मवाफ़क़त करे। और नंबर 3 पर यह है कि वो इलाही की फ़ज़्ल व रज़ा के तलब व जस्तजू में रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये सिर्फ हुजूर की सोहबत का असर था कि तमाम सहाबा में फैज़ पैदा हो गया। अगर इनकी सीरत ऐसी है तो सोचिए हमारे हुजूर की सीरत का क्या हाल होगा। इन्हीं की सीरत का तो एक पहलू है कि जो दुनिया में सताई हुई औरतें थी, उनका दर्जा इस कदर बुलंद व बाला हो गया। इबारत, मामलात, यहाँ तक के जिंदगी के और मोड़ पर वो मर्दों के दोष बदोश खड़ी हुई। जो हमारे हुजूर ने कई 100 साल पहले इंतजामात किए थे, गवर्नमेंट आज उसे इख्तियार कर रही है। आज औरतों की हिफाजत के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस आयत करीमा में मालूम हुआ कि बाहमी रहम और शफकत का मेयार तादाने कायनात रियासत मदीना में कायम है। हर एक शख्स को अपने जिंदगी के मेयार को कम से कम करे और दूसरे अफराद को अपने वसाइल में बराबरी का शरीक ठहराए। एक हदीस में फरमान है कि तुम में से उस वक्त तक कोई ईमान वाला ना होगा जब तक तुम वही अपने भाई के लिए पसंद करो जो अपने लिए पसंद करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो शख्स माशी जिंदगी में जद्दोजहद करता है और दूसरे अफराद को अपने वसाइल में बराबरी का शरीक ठहराता है, अल्लाह ताला उसके लिए दौलत के तमाम रास्ते कशीदा रखे जाते हैं और वो शख्स इज्तिमाई जिंदगी में कामयाबी और कामरानी का मुख्तार बनता है। इसका एक वाक़या बयान करती हूँ। सबसे आखिरी जंग कुरैश और कबीलों के बीच में हो रही थी। इस जंग में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 20 बरस की थी। ये जंग कुरैश के हक पर थी, इसलिए चाचाओं के साथ आपने भी इस जंग में शिरकत फरमाई। इस जंग में आपने किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाया, बस इतना करते कि अपने चाचा को उठा के देते। और इसकी वजह ये थी कि हमारे हुजूर कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया करते थे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया करते थे, दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मगर अफसोस आज हर कोई अपना ही पेट भरने में लगा है। वो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता, दुनियावी का तो दूर, वो अपने हक का भी हक अदा नहीं करता। और ये इसलिए हो रहा है कि वो सीरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भूल चुका है और दुनियावी जिंदगी में खोता जा रहा है। हमारे हुजूर की सखावत, उनके अमाल देखकर अल्फाज खत्म हो जाते हैं, औकात खत्म हो जाते हैं। मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। ए रज़ा कुछ साहिबे कुरान है मिदहते रसूल, ए रज़ा कुछ साहिबे कुरान है मिदहते रसूल, तुझसे कब मुमकिन हो मिदहते रसूल अल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। अब हॉट सीट पर तशरीफ लाएंगी मोमिन अशीरा मोहम्मद असलम और माइक पर आ रही हैं मोमिन इरम नाज मोहम्मद मुजीब। नंबर शुमार 30। जज साहिबा नोट करें, नंबर शुमार 30 मोमिन इरम नाज मोहम्मद मुजीब। उन्वान है खशियत इलाही और उसके तकाज़े। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सदर और मुअज़्ज़िज़ अहले मेज़ान और सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने जा रही हूँ वो ये है खशियत इलाही और इसके तकाज़े। ये एक मुसल्लम हकीकत है कि हमें इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारने के बाद बारगाह इलाही में हाजिर होना है, जहाँ हमें अपने अमाल का हिसाब देना है और हम अपनी ख्वाहिश यानी जन्नत में दाखिल होने
کریں گے، لیکن اس عظیم مقصد کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہو۔ ہمارے اعمال میں بگاڑ کی مختلف وجوہات میں سب سے زیادہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف دور ہو چکا ہے اور ہم خشیت کی کیفیت کے نامکمل عادی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم معمولات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے۔ اس کے باوجود ان کے حیات مبارکہ میں خوف الہی کا یہ علم تھا کہ بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا اور نماز کا وقت قریب آنے لگتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خشیت کا عالم طاری ہو جاتا، اور جب نماز کی حالت میں داخل ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اب یہاں بزرگان دین کے اقوال و اعمال کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سلیمان نے فرمایا جس دل خوف خدا دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے، اور ایک جگہ پر حضرت سلیمان دارانی نے فرمایا جس دل سے خوف دور ہو جائے وہ دل ویران ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمان الہی ہے میں اپنے کسی بھی بندے پر دو امن اور دو خوف کبھی جمع نہیں کرتا، یعنی جو دنیا میرے عذاب سے ڈرتا ہے اسے میں آخرت میں بے خوف کر دوں گا، اور جو دنیا میرے عذاب سے بے خوف ہے اسے میں آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی بھی آیت سن لیتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن کا حاضر پکڑ کر کہا کاش میں تنکا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جانتی ہوتی، اور اب خوف سے اتنا روئے کہ آنسوؤں کی بہنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر دو سیاہ نشان پڑ گئے۔ آخرت میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن نیا تم پہ کروڑوں درود۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا کرے۔ آمین بچائیں نبی آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیٹ پہ تشریف لائے بشتی شفا فاطمہ ذاکر حسین، بشتی شفا فاطمہ ذاکر حسین، اور مائک پر ہے مومن عشیرہ محمد اسلم، نمبر شمار 31، عنوان ہے لا اکراہ فی الدین کا قرآنی فلسفہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے لا اکراہ فی الدین کا قرآنی فلسفہ۔ دین کا اصلی ایمان پر ہے، دین کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان ایک باطنی عقیدہ کا نام ہے جس کا تعلق صرف دل سے ہے، اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انسان اس کا قصد اس وقت تک نہیں بھول سکتا جب تک اس کی ہر پہلو بغور دیکھ پرکھ نہ لے۔ دنیا کی بختی اور نہ ہی تلواریں اسے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو سکیں گے۔ گویا دل اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے جسے انسان کھلی آنکھیں دیکھنے کے بعد ایما کے قلب سے اس کی تصدیق کر دے، اور یہ تصدیق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک واضح دلائل موجود نہ ہو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جب ایمان کو دین کا قرار دیا جائے۔ ایمان کے معنی تصدیق خود قرآن کریم کرتا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر دل و جان سے ایمان لاتے اور اس میں ذرا شک محسوس نہیں کرتے۔ لا اکراہ فی الدین کے بعد قد تبین الرشد من الغی سے اسی اختیار کا ذکر ہو رہا ہے۔ حق و باطل میں دو الگ الگ راستے ہیں، جس کا جی چاہے جس کی مرضی اختیار رہے اور اس کے انجام کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ ان دونوں انجام کا بھی راستہ بنا دیا گیا۔ علامہ بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تقریباً اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں، وہ بھی لا اکراہ فی الدین پر ہونے والے اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے اگلے حصے آیت سے الزام دیتے کارو فرماتے ہیں۔ اکراہ دوسروں کا ایسا فعل لازم کرنے کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیر اور دین میں کوئی اکراہ نہیں، کیونکہ حق ہدایت میں گمراہی علیحدہ ہو چکی ہے۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاغوں میں سجانے کو قرآن نہیں ہے۔ ہمالن البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ اب ہر سیٹ پہ تشریف لائے مومن ایمن سیما بنور، اور مائک پر ہے
بشتی شفا فاطمہ ذاکر حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد جناب صدر، جج صاحبان اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے لائق رہا فی الدین کا قرآنی فلسفہ. سامعین اکرام، سب سے پہلے میں منتظم کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتی ہوں جنہوں نے وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے نہایت اہم موضوع کا انتخاب کیا. سامعین اکرام، اسلام کے خلاف اسلام دشمنوں نے ہر دور میں ایک غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہے. اسلام جبر و تشدد کا دین ہے اور اسلام کے خلاف یہ تعصب دینے کی سازش کی جاتی رہی ہے کہ اسلام خوریزی، قتل و غارت گری کا دین ہے اور اسلام کے تعلق سے کہہ کر اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے. بالکل غلط حقیقت کے خلاف نظریہ ابھارنے کی سازش کی گئی ہے اور کبھی بھی اسلام میں رواداری، اخوت، بھائی چارے کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا لائق رہا فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. سامعین اکرام، مفسرین اور محدثین کے مطابق جو واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ حسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بنی عوف سے تعلق رکھتے تھے، جب مسلمان ہو گئے تو ان کے 2 بیٹے نصرانی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے دونوں بیٹے بھی مسلمان ہو جائے. اپنے طور پر کافی کوشش کرنے کے بعد ایک دن حضرت حسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو میں اپنے بیٹوں کو کچھ طرح دھمکا کر اسلام قبول کرنے پر مجبور کروں، کیونکہ مجھے ان کا نصرانی رہنا بڑا ہی برا لگتا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی لائق رہا فی الدین. سامعین اکرام، دین اسلام ایک روشن اور سیدھا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر و باطل ادیان سے ممتاز منفرد کر دیا. اسلام کی تعلیمات سے عقل سلیم رکھنے والا انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کے دامن میں امن سلامتی ہے اور اس کی تعلیمات میں حسن و جمال ہے، اس کے عوامل میں فلاح و کامرانی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائق رہا فی الدین کے ذریعے مسلمانوں کو اس درد دیا ہے کہ قبول دین کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے، بلکہ دین کی دعوت علم و حکمت اور نصیحت درد مندی کے ساتھ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو صاف، واضح اور روشن بنایا کہ ہر شعور رکھنے والا اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا انسان اس کو اپنا سکتا ہے. ورنہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بولا خدا حافظ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومن اسنا محمد عقیل ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. مومن اسنا محمد عقیل ہے؟ ہاں، آ جاؤ، ہاٹ سیٹ پہ آ جاؤ. تم آ جاؤ بیٹا اوپر، بیٹھے بیٹا بیٹھ. جب صاحبان نوٹ کریں، سیریل نمبر 33، مومن احمد سماب انور، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت. صدر ذی وقار محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامی امور کی اہمیت. معلوم دنیا کی تاریخ لکھنے والا مورخ، زندگی کے مختلف ابواب پر سیر حاصل گفتگو کرنے والا دانشور، جنگ و جدال کے مارکے سر کرنے والا بہادر سپہ سالار اور اخلاق کے مختلف گوشوں پر اپنے قلم کے اثرات مرتب کرنے والا ذی علم انسان، جب عالم اقوام کی تمام بڑی ہستیوں کی زندگی کے مختلف امور پر جنبش قلم کو مزید محرک بنانے میں مصروف کار ہوتا ہے، تو ذہن کے کسی گوشے سے دستک دیتی ہوئی نور کی کرنیں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قلم کی معراج کو مکمل ہونے کا مزد جافزہ سناتی ہے. شعبہ ہائے زندگی کے مختلف باب مزین ہو کر کمکموں کی طرح چمکنے دمکنے لگتے ہیں. مورخ ربانی کلام دہرانے پر مجبور ہو جاتا ہے. لقد
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھی پیروی ہے۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے دور اور ماحول میں ہوئی جب برائیاں نقطہ عروج پر تھی، پورا ماحول فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ نور حق اور شمع ہدایت کی ادنا سی کرن بھی نگاہوں سے اوجھل تھی، جو تہ بتہ تاریکی میں اپنے لیے راستہ بنا سکے۔ نو بنو تاریکی، فخر و مباحات و انانیت کی تاریکی، کفر و غرور و نخوت کی تاریکی، بدعملی اور خواہشات نفسانی کی تاریکی، جہالت و ضلالت کی تاریکی ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کسی کمزور انسان کے لیے بھی اس دنیا میں جینے کا ادنا سا حق بھی باقی نہ تھا۔ انسانی برادری ہی نہیں بلکہ برادران حقیقی کے درمیان وہ ناقابل یقین کشمکش دکھائی دیتی ہے کہ وہ آمادہ جنگ ہو کر ایک دوسرے کا خون بہاتے، وہ آمادہ جنگ ہو کر ایک دوسرے کا خون بہاتے۔ خیر کی شعاعوں سے دنیا مزین ہو کر بقع نور بن گئی، تب سے اب تک ہزارہ سازشوں کے باوجود دین مبین قائم و دائم ہے۔ اے عیش و عشرت میں اپنی زندگیوں کو ہلاک کرنے والوں سن لو، اے عیش و نشاط میں رنگ رلیاں منانے والوں تم بھی سن لو، اور اے مادی دنیا کے ناخداؤ بے تاج بادشاہو، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ حضور نے سیرت کے رہنما اصول پیش کیے ہیں۔ آپ کے اسوہ حسنہ کی جلوہ آرائی زندگی کے تمام شعبوں میں سایہ فگن ہے۔ صلح و آشتی کی کار فرمائی ہو یا جنگ و جدال کی گرم بازاری، خانگی امور ہو یا معاشرتی مسائل، بازار کی ہنگامہ آرائی ہو یا مسجد کا جلال و تمکنت، دوستوں کی محفل ہو یا دشمنوں کا ازدحام، عفو درگزر کا موقع ہو یا بدلہ و قصاص کا منظر، غصہ و جلال کی گھڑی ہو یا خوشی و مسرت کے لمحات، نرم دم گفتگو ہو یا گرم دم جستجو، غرض شعبہ زندگی کا کوئی ایسا باب نہیں باقی ہے جس میں پوری آب و تاب کے ساتھ سیرت طیبہ کی ضیابار کرنیں موجود نہ ہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس واہ ہے ہم پر، آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامی امور اہمیت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ہم اپنے امور کی باریابی کے لیے غیروں کی عدالتوں کے دروازوں پر کاسہ گدائی لیے کھڑے ہیں۔ در مصطفیٰ کی بجائے ہم در در کی ٹھوکروں میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اے کاش ہم اس حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ انسان کمال نفس سے سرشار ہو گیا، انسان کمال نفس سے سرشار ہو گیا، عزت کا نام احمد مختار ہو گیا۔ دیکھی جو تیری نرمی کردار کی ادا، دیکھی جو تیری نرمی کردار کی ادا، پتھر بھی خود سے مائل گفتار ہو گیا، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انصاری قنوت فاطمہ اشارے مر ہے، ہاتھ اٹھاؤ، شاباش۔ بیٹھ جاؤ ہاٹ سیٹ پر، رک جاؤ بیٹا، جب بولیں گے جب پڑھنا رک جاؤ بیٹا۔ جج صاحبان نوٹ کریں، سیریل نمبر 34 مومن اسنا محمد عقیل مائک پر سیرت رسول کی انتظامی اہمیت عنوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز میزان اور میرے پیارے ساتھیوں، میری تقریر شروع ہونے سے پہلے آؤ ہم سب مل کر ایک بار بلند آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت۔ حضرات، بے شک اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تفصیلی مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ ایک اچھے رسول، پیغمبر اور معلم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے مدثر، ایک اچھے شوہر، ایک اچھے پڑوسی، ایک اچھے سیاستدان، ایک اچھے تاجر، ایک اچھے مقرر اور ایک اچھے نہایت
ایک عظیم منتظم کار ہی تو تھے. آپ کی ذات 10 انتظامی خوبیوں اور صلاحیتوں سے مالا مال تھی. حاضرین گرامی ذرا غور کیجئے, کفار کے ظلم اور ستم کی تاب نہ لا کر سینکڑوں مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے. یہ مسلمان اپنی تمام سرمایہ زندگی مکہ چھوڑ آئے تھے. ان کے لیے رہنے کا انتظام, کھانے پینے کا گزر بسر ایک انتہائی مسئلہ تھا. اس مسئلے کا انتہائی اطمینان بخش حل نکال لیا ہے. ایک انصافی صحابی مجاہرین مسلمان کے بھائی چارگی کرا دی. پھر تمام بے گھر کھانا برباد مسلمان مہاجرین مدینے میں مسرت و شادمانی کی زندگی بسر کرنے لگے. یہ تھی آپ کی حسن انتظامی تو تھا. غربت و افلاس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 11 بیویوں کی پرورش اور کفالت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے مسائل مشکل حالات آئے جس کا سامنا بڑے بڑے لوگ گھٹنے ٹیک دیتے یا ہمت ہار جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہا ہی نہ لیا بلکہ اپنے حسن انتظام سے ان کو دین کی ترقی پہ سازگار بھی بنا لیا. چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس, چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس, دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ. آپ یاد کیجئے دنیا کی ناقابل تسخیر قوم سے مقابلہ ہے. وسائل کی شدید قلت ہے. 40,000 کا لشکر ہے. عرب کے صحرے کا سفر ہے. راستے دشوار ہے. مدت سفر نامعلوم ہے. ان تمام دشواریوں کے باوجود بھی آپ اپنے لشکر کو مدینے سے تبوک لے جاتے اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس بھی لے آتے. یہ تھی آپ کی اس نے تدبیر اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتیں تھی. جہاں سوچ فکر سے تمام قابلیت زنگ آلود ہو جاتی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن انتظام سے بڑے بڑے مسائل کو حل فرما لیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو جسے گھما کر آپ چمتکار دکھایا کرتے تھے. نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان محکم اور توکل اللہ کا نتیجہ تھے. آپ کے کارناموں کے پیچھے بڑے بڑے لوگ گھٹنے ٹیک دیتے تھے. آپ کے کارناموں کے پیچھے عقیدہ توحید تو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف مسلمانوں تک ہی نہیں بلکہ پرندے حیوانات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر و کرم تھی. حضور کی مثال کسی تپتے ہوئے صحرا تو ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے سے دی جا سکتی تھی. سچ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پر کتابیں لکھی جانی چاہیے اور کانفرنس ہونا چاہیے. تو آؤ ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور اس پر چل کر دکھائیں. میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جائے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جائے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. مومن سدرا ریاض احمد ہے, آ جاؤ. رک جاؤ بیٹا. جج صاحبان نوٹ کریں مائک پر سیریل نمبر 35 انصاری قنوت فاطمہ اشاد احمد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت. معزز حاضرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول